अरीस बेबी, मेरी आंखों में देखो ना, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए कोई दीवानगी नजर नहीं आती? या तुम आज भी पत्थर बने रहोगे? नाइट क्लब के नीम तारीक और धुआंधार माहौल में सोफे पर नीम दराज अरीस शाह के सीने पर सर रखे एक इंतहाई हसीन और मॉडर्न मॉडल ने अपनी मखमूर उंगलियों से उसके गिरेबान के बटनों को छेड़ते हुए सरगोशी की तो अरीस के लबों पर एक दिलकश मगर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने एक हाथ से उस मॉडल की कमर को अपनी गिरफ्त में लिया और दूसरे हाथ में मौजूद विस्की का ग्लास अपने होंठों से लगाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसकी नजरों में एक अजीब सी वहशत और बेअतनाई थी। मोहब्बत और मैं, तुम गलत जगह उम्मीद लगा बैठी हो जाने मन। अरीस शाह मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ लम्हों को जीता है और तुम सिर्फ आज की रात का हिस्सा हो। कल सुबह तो मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं। उसने बेबाकी से उसके कान की लौ को छुआ तो वो लड़की सहर ज़दा सी हो गई, मगर उसी लम्हे मेज पर पड़े अरीस के महंगे तरीन फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर दादा जान का नाम किसी खतरे की घंटी की तरह बजने लगा। फ़ोन की मुसलसल वाइब्रेशन और रिंगटोन ने उसे रोमानवी और नशीले माहौल का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। अरीस के माथे पर बल पड़कर उसने झुंझला कर फ़ोन की तरफ देखा। इस मॉडल ने उसे रोकना चाहा। अरे छोड़ो ना अरीस, क्यों मूड ख़राब कर रहे हो? बजने दो फ़ोन, आओ ना मेरे पास। मगर अरीस ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और फ़ोन उठाकर उसे गुस्से से देखा। मेरा मूड नहीं है। उसने फ़ोन को साइलेंट पर लगाकर सोफे पर पटक दिया। ये दादाजी भी ना चैन से नहीं जीने देते, हर वक्त नसीहतें, हर वक्त रोक टोक। मुझे इन जंजीरों से नफरत है। उसने दोबारा ग्लास भरा और एक ही सांस में पी गया। उसकी यह हरकत साफ बता रही थी कि उसे रिश्तों का कोई पास नहीं है। वो अपनी जवानी और दौलत के नशे में अंधा हो चुका है और उसे खबर नहीं थी कि जिस फ़ोन को उस वक्त नज़रअंदाज कर रहा है वही कॉल उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान लाने वाली है जो उसकी इस मस्नूई दुनिया को राख का ढेर बना देगी। अगली सुबह को सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था जब अरीस की स्पोर्ट्स कार शाह विला के वसीरी स्पोर्ट्स में आ रुकी। उसने गाड़ी से निकलते हुए अपना सर थाम लिया क्योंकि रात की खुमार आलूद पार्टी और कसरत शराब का असर अभी तक बाकी था। सर में हथौड़े बरस रहे थे। वो आंखों पर काला चश्मा जमाए लड़खड़ाते हुए कदमों से जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सामने उसके दादा जान अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर वो तासुर था जो अरीस ने पहले कभी नहीं देखा था। गुस्सा और शायद मायूसी। दादा जान ने अरीस को इस हालत में देखकर एक गहरी सांस ली और अपनी गोद में रखा हुआ अखबार साइड पर रख दिया। आ गए नवाब साहब? यहाँ भी कुछ और कसर बाकी थे। रात भर घर से गायब रहकर और गैर औरतों के साथ वक्त गुजार के ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकालने में अरीस ने बेजारी से चश्मा उतार कर सोफे पर फेंका और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, ओ प्लीज़ दादा जान, सुबह सुबह ये मेलो ड्रामा शुरू मत कीजिएगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी सिर्फ नींद की ज़रूरत है, आपके लेक्चर की नहीं। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना चाहा मगर दादा जान की अगली बात ने उसे वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। रुक जाओ अरीस बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। दादा जान की आवाज़ में सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी इल्तिजा थी। वो बेदिली से वापस मुड़ा और उनके सामने सोफे पर ढह गया। क्या बात है दादा जान, जल्दी बोलें, मेरा सर फट रहा है। दादा जान ने व्हील चेयर आगे बढ़ाई और अरीस का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में लिया। बेटा, तुम कब तक ये बेमकसद ज़िंदगी गुजारते रहोगे? देखो अपने आप को, तुम क्या बन गए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम शराब और शबाब में अपनी जवानी बर्बाद कर दो। तुम्हारा बिजनेस ऐसे का ऐसा ही पड़ा है और तुम इसे संभालने के बजाय रातों को आवारागर्दी करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब संजीदा हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। अरीस ने अपना हाथ छुड़ाया और झुंझला कर बोला, दादा जान, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस की फ़िक्र नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। प्लीज़ मुझे मत रोकें। दादा जान ने उसकी आंखों में देखा। बेटा,
پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ سکون گھر بسانے میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو تاکہ تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آئے اور میں مرنے سے پہلے تمہارے بچے دیکھ سکوں، میری روح کو سکون مل سکے۔ عریس ہنس پڑا۔ شادی اور میں؟ دادا جان، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ میں ایک اڑتا پنچھی ہوں، آزاد خیال کا مالک ہوں، اور مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دادا جان اسے حسرت سے دیکھتے رہ گئے، مگر انہوں نے بھی ہار نہیں مانی۔ شام کو جب عریس فریش ہو کر چائے کی میز پر آیا تو اس کا موڈ کافی بہتر تھا۔ رات کی تھکن اتر چکی تھی اور وہ اپنے معمول کے مطابق چست لگ رہا تھا۔ دادا جان پہلے سے وہاں موجود تھے اور شاید اسی موقع کے منتظر تھے۔ عریس نے جوس کا گلاس اٹھایا تو دادا جان نے دوبارہ بات چھیڑی۔ عریس بیٹا، کل والی بات پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ خواہش پوری کر دو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں بیٹا، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ عریس نے ناشتہ چھوڑ دیا اور دادا کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میرا بھی بہت سے پلانس ہیں۔ دادا جان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، میں تمہاری ہر ضد پوری کی ہے، تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کیا تم اپنے بوڑھے دادا کو ایک خوشی نہیں دے سکتے؟ میں نے اپنے بچپن کے دوست سکندر سے وعدہ کیا ہے، ان کی پوتی پیاری، بہت نیک اور شریف بچی ہے، وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ پلیز بیٹا، میری عزت رکھ لو، میری سفید داڑھی کا واسطہ ہے تمہیں۔ عریس دادا جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور انہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں کر لوں گا شادی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں شادی صرف آپ کی خاطر کر رہا ہوں۔ میرا اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میں اسے وہ پیار اور توجہ دے پاؤں گا جس کی ہر لڑکی امید کرتی ہے۔ کل کو اگر وہ دکھی ہوئی یا اس نے آپ سے شکایت کی تو مجھ سے گلہ مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کی بہو کو عزت نہیں دی۔ دادا جان نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا دیے۔ جب وہ گھر آئے گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ہاں کر دو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ عریس نے کاندھے اچکائے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والی ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک متوسط طبقے کے علاقے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عنایت ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اور آج اسے گھر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ رکشے سے اتری اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی گھر کے دروازے تک پہنچی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان تھا، کیونکہ وہ اپنے بوڑھے دادا دادی کی خدمت کر کے سکون پاتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے دادی کچن میں مصروف نظر آئیں، جبکہ دادا جان لاؤنج میں کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ عنایت نے سلام کیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دادا جان، سب خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ سکندر صاحب چونکے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اتنے میں دادی جان اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ دادا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج میرے بچپن کے دوست شاہ صاحب آئے تھے اور وہ اپنے پوتے عریس کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ عنایت کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ خاندان کتنا امیر اور بااثر ہے۔ دادا جان، وہ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ان کا پوتا بہت امیر اور ماڈرن ہے، میں وہاں کیسے رہ پاؤں گی؟ سب سے بڑھ کر میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی؟ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا تو باہر ملک جا کر اپنی نئی دنیا بسا چکے ہیں، انہوں نے تو کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، اور ماں مجھے بچپن میں ہی تنہا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب آپ دونوں کے سوا میرا کون ہے؟ اگر میں چلی گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ سکندر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہیں کل نہیں، ہمیں ہر وقت تمہاری فکر کھائی جاتی ہے، ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ شاہ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، یہ رشتہ تمہارے نصیب کا لکھا ہے بیٹا، انکار مت کرنا، میری عزت رکھ لو۔ عنایت نے اپنے دادا کی آنکھوں میں امید اور بے بسی دیکھی۔
تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ ان کی بات ٹال نہیں سکتی تھی جنہوں نے اسے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر پریشانی اور خدشات کو دل میں دبا لیا۔ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے حکم ہے۔ میں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ سکندر صاحب نے اسے دعائیں دی، مگر عنایت کا دل بے چین سا ہو گیا تھا کہ وہ دادا اور دادی کو اکیلے چھوڑ کر ایک انجان راستے پر کس طرح سے چل پائے گی۔ جمعے کا دن آن پہنچا اور نکاح کی تقریب انتہائی سادگی سے منعقد کی گئی تھی، کیونکہ دادا جان کی طبیعت ناساز تھی۔ نکاح ہال میں خوشی کا راج تھا۔ عریس سیاہ شیروانی میں ملبوس دولہا بنا بیٹھا تھا اور وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دولہے کے چہرے پر ہونی چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور بیزاری تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور پہلو بدل رہا تھا، جیسے وہ کسی قید سے رہائی کا منتظر ہو۔ اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے مگر وہ انہیں گھور کر چپ کروا رہا تھا۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے عنایا سرخ روسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ بھاری میک اپ اور زیورات سے لدا ہوا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا اور عریس سے ایجاب و قبول کا پوچھا تو عریس نے چند لمحے توقف کیا۔ وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر پھر اس نے دادا جان کے چہرے کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی جوش نہیں تھا، بس ایک رسمی کارروائی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس نے قلم کو کاغذ پر زور سے دبایا اور دستخط کر کے قلم سائڈ پر پھینک دیا۔ اس پورے عمل کے دوران اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر ساتھ بیٹھی اپنی دلہن کو نہیں دیکھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو عنایہ اپنے دادا دادی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر عریس گاڑی میں بیٹھا ہارن بجاتا رہا۔ جب عنایہ گاڑی میں بیٹھی تو عریس نے اسے دیکھے بغیر گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس نے گاڑی کا میوزک تیز کر دیا اور عنایہ سیٹ سے چپکی سہمی بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ عریس اتنا خاموش اور اکھڑا اکھڑا کیوں ہے؟ کیا وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ مگر وہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ عنایہ کو گھر کی ملازمائیں عریس کے پرائیویٹ ونگ میں موجود عالی شان بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھیں۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک تھی جو عنایہ کو کچھ سکون دے رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا کہ دروازہ کھلے گا اور عریس اندر آئے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ تھکا ہوا ہوگا یا شاید تھوڑا شرمیلا ہے۔ وہ خود کو عریس کی آمد کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کچھ سوچ کر شرما بھی جاتی تھی، مگر وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا اور دروازہ نہیں کھلا۔ دوسری طرف عریس نیچے لاؤنج میں موجود تھا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی تھی اور شرٹ کے بازو اوپر چڑھا لیے تھے۔ وہ پی رہا تھا، گلاس بھر رہا تھا اور خالی کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کے کچھ دوست بیٹھے تھے جو اسے اکسا رہے تھے، کہہ رہے، یار آج تو تمہاری شادی کی رات ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عریس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس میز پر رکھا۔ آج میرا موڈ کچھ اور ہے یار، مجھے اس رسم و رواج کے ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور کھڑا ہو گیا۔ چلو یار، ہائی وے پر چلتے ہیں، آج ریس لگانے کا موڈ ہے میرا، دماغ بہت بوجھل ہے، مجھے ہوا کی ضرورت ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ کسی کی سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ طوفان کی طرح گھر سے نکلا اور اپنی سپورٹس کار میں بیٹھ کر اسے ہوا کے دوش پر اڑا لے گیا۔ اوپر کمرے میں بیٹھی عنایہ ابھی تک انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عریس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں اور دل میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ رات ڈھلتی گئی اور صبح کی اذانیں ہونے لگی۔ عنایہ تھکن سے چور جانے کب سو گئی۔ صبح کی خنک ہوا کھلی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جس نے کمرے میں موجود گلابوں کی مہک کو مزید گہرا کر دیا تھا۔
عنایہ ساری رات اس کے انتظار اور تھکن سے سو گئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان تھے اور وہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ اس زور سے کھلا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے عریس کی خالہ ثروت بیگم کھڑی تھی، جن کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی عنایہ کے پاس آئیں اور اسے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ واہ بھائی واہ، کیا قسمت پائی ہے ہماری نئی نویلی دلہن نے۔ مہارانی صاحبہ ابھی تک یہاں مزے سے سو رہی ہیں؟ اٹھو جلدی اور مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے میرا بھتیجا۔ عنایہ بھی نیند اور جاگنے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، السلام علیکم، وہ مجھے نہیں معلوم کہ عریس کہاں ہے۔ ثروت بیگم نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اور کسے پتا ہوگا؟ ساری رات وہ گھر نہیں آیا اور تم یہاں بے خبر سو رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جھوٹ مت بولو، مجھ سے بتاؤ کیا کہاں ہے تم نے اسے؟ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ تو رات کمرے میں آئے ہی نہیں تھے۔ میں ساری رات ان کا انتظار کرتی رہی مگر انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ گھر پر ہیں بھی یا نہیں۔ عنایہ کی آواز میں سچائی کا درد تھا مگر ثروت بیگم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ مزید کچھ بکواس کرنے ہی والی تھی کہ اچانک نیچے سے شور مچ گیا اور گھر کا پرانا ملازم روتا ہوا بھاگتا اوپر آیا۔ بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، عریس بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ سٹی اسپتال میں اور حالت بہت خراب ہے۔ یہ خبر کسی بم دھماکے کی طرح وہاں گری تھی۔ عنایہ کا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا جبکہ ثروت بیگم نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ یا اللہ خیر، میرا جوان بھتیجا، میرا عریس۔ پھر وہ زہریلی نظروں سے عنایہ کی طرف مڑی اور اسے دھکا دیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے منحوس لڑکی، تیرے قدم پڑتے ہی میرے گھر کو آگ لگ گئی۔ ابھی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور تو نے میرے بھتیجے کو اسپتال پہنچا دیا۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی اور عنایہ بھی ننگے پاؤں ہی ان کے پیچھے لپکی۔ اسپتال کا منظر قیامت خیز تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ عنایہ ابھی تک اپنے بھاری بھرکم روسی جوڑے میں ملبوس تھی اور اسپتال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس دکھی دلہن پر تھیں جو اپنی شادی کی پہلی صبح سہاگ کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ آئی سی یو کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دادا جان ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ تسبیح پڑھ رہے تھے مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ثروت بیگم نے آتے ہی دادا جان کے گھٹنوں پر ہاتھ مارا۔ بھائی جان، دیکھا آپ نے اپنی پسند کا نتیجہ؟ میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے عذاب ہے؟ دیکھ لیں، ابھی کل کی آئی ہے اور آج عریس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی کھا لیا میرے بچے کو۔ دادا جان نے کمزور سی آواز میں ہاتھ اٹھایا۔ بس کر دو ثروت، خدا کا خوف کرو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو گیا، تم دعا کرو۔ عنایہ کونے میں کھڑی رو رہی تھی کہ اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سر جھکائے باہر نکلا۔ سب لوگ اس کی طرف لپکے تو ڈاکٹر نے افسوس سے دادا جان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر سر پر چوٹ بہت گہری اور خون بہت بہہ چکا ہے۔ عریس صاحب کوما میں چلے گئے ہیں اور اب دوا کی نہیں، صرف دعا کی ضرورت ہے، خیال کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ دادا جان کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئے۔ ان کا کمزور دل پوتے کی یہ حالت برداشت نہ کر سکا۔ انہوں نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے لبوں سے صرف ایک سسکی نکلی، عریس، اور وہ وہیں ویل چیئر پر ایک طرف لڑک گئے۔ بھائی جان، ثروت بیگم کی فلک شغاف چیخ گونجی۔ ڈاکٹرز نے فوراً انہیں سنبھالا اور ایمرجنسی میں لے گئے مگر وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ایک ہی دن میں اس گھر پر 2 قیامتیں ٹوٹی تھیں، ایک کا چراغ بجھ گیا تھا اور دوسرا بجھنے کے قریب تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی سوگوار اور دل دہلا دینے والا تھا۔ دادا جان کی میت لاؤنج میں رکھی تھی اور رشتہ داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا مگر ثروت بیگم کا بین اور تانے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے خاندان کی ہر عورت کے سامنے عنایہ کو ذلیل کرنا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ دیکھو اس منحوس لڑکی کو،
اس کے قدم پڑتے ہی میرا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا۔ پہلے میرے بھتیجے کو کھا گئی اور اب میرے بھائی کو بھی نکل گئی۔ کیسی بدبخت ہے یہ۔ خاندان کی عورتیں بھی عنایت کو عجیب اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ واقعی بڑی منحوس ہے، آتے ہی گھر برباد کر دیا۔ عنایت کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کے کانوں سے الفاظ اور خالہ کا رویہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید خالہ سچ ہی کہہ رہی ہیں، میرا نصیب ہی ایسا ہے، پہلے ماں چھوڑ گئی، پھر باپ نے پلٹ کر نہیں پوچھا، اور اب شوہر اس حال میں، اور دادا جان بھی چلے گئے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، مگر پھر اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی۔ اسے اپنے آنسو پہنچے اور فیصلہ کیا کہ نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں اپنے شوہر کو موت کے منہ میں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ تدفین کے بعد اس نے اپنے زیورات اتارے اور سادہ کپڑے پہن کر اسپتال کا رخ کیا، جہاں عریس زندگی کی ڈور سے لٹکا ہوا تھا۔ جب عنایت پہلی بار آئی سی یو میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سامنے بیڈ پر عریس بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کے سر پر پٹیاں تھیں اور جسم نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مشین کی بیپ کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ عنایت دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پہلی بار اپنے شوہر کو اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اس کے تیکھے نقوش اور مردانہ وجاہت اسے کسی سوئے ہوئے شہزادے کا روپ دے رہی تھی۔ عنایت کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور عریس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر عریس کے ہاتھ پر گرے۔ کتنے پیارے ہیں آپ عریس، اس نے سرگوشی کی، میرا دل کہتا ہے آپ صرف میرے ہیں، لیکن شاید میرے نصیب میں آپ کی محبت نہیں لکھی، مگر میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کو واپس لے آؤں گی۔ اور اس نے عریس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور وہیں اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اب عنایت کا معمول بن گیا تھا، وہ روزانہ اسپتال آتی اور عریس کی تیمارداری کرتی، وہ نرسوں کو ہٹا دیتی اور خود عریس کی صفائی کرتی۔ ایک دن جب وہ عریس کو سپنج کرنے لگی تو اس کے ہاتھ ذرا سے کپ کپائے۔ اس نے دھیرے دھیرے عریس کی شرٹ کے بٹن کھولے تو عریس کا کثرتی اور مضبوط چوڑا سینہ اس کے سامنے تھا۔ عنایت کا چہرہ شرم سے سرخ انار ہو گیا اور کانوں کی لوئیں بھی تپنے لگی، مگر وہ گیلے تولیے سے اس کے جسم کو صاف کرنے لگی تھی۔ اس کا لمس بہت نرم اور محبت بھرا تھا۔ اس کے سینے اور بازوں پر تولیہ پھیرتی تو اس کی پوروں میں ایک عجیب سی سنسنی سی دوڑ جاتی۔ یہ اس کے لیے ایک نیا اور نشیلا سا احساس تھا۔ وہ ایک بے جان جسم کی خدمت کر رہی تھی، مگر اس کے اپنے جذبات جاگ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتی، آپ کو پتہ ہے آپ بہت ضدی ہیں، سب کو پریشان کر کے خود مزے سے سو رہے ہیں، اٹھ جائیں نا، دیکھیں آپ کی بیوی آپ کا کتنا خیال رکھ رہی ہے۔ اس کی ان باتوں میں ایک بیوی کا پیار اور حق چھلکتا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور اس کے چہرے کو تکتی رہتی۔ انہی دنوں عریس کا دوست حیدر اسپتال آیا۔ وہ ہر دوسرے دن آتا تھا۔ یہ عریس کا بچپن کا دوست تھا، مگر اس کی طبیعت عریس کے باقی آوارہ دوستوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور نیک انسان تھا۔ جب اس نے عنایت کو عریس کی اتنی خدمت کرتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ اکثر دیکھتا کہ عنایت عریس کے پاؤں دبا رہی ہے یا جائے نماز بچھا کر رو رو کر دعائیں کر رہی ہے۔ حیدر نے ایک دن عنایت کے سر پر ہاتھ رکھا، بھابھی آپ واقعی عظیم ہیں، عریس بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی شریک حیات ملی۔ اسے اکثر سمجھاتا تھا کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، مگر میری سنتا نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں اسے واپس لے آئیں گی۔ حیدر اور عنایت کے درمیان ایک بہت پاکیزہ سا بہن بھائی کا رشتہ بن گیا تھا اور حیدر عنایت کو بہت عزت دیتا تھا، مگر ثروت بیگم کی نظروں میں یہ سب کھٹکتا تھا۔ وہ جب بھی اسپتال آتی اور عنایت کو حیدر سے باتیں کرتے دیکھتی تو ان کے دماغ میں شیطان جاگ اٹھتا اور وہ عنایت کو تانے دیتی کہ شوہر بے خبر پڑا ہے اور تم اس کی خدمت کی آڑ میں اس کے دوست سے باتیں کرتی رہتی ہو۔ تو عنایت چپ چاپ سن لیتی کیونکہ وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور اب تک تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ اس عورت کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہے۔ مہینے گزرتے گئے، عنایت کی محنت اور دعائیں رنگ لانے لگی۔
ایک دن ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، بی بی آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، عریس صاحب کی حالت میں بہتری آ رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر عنایت کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے، مگر یہ خوشی اس کے لیے زیادہ دیر نہیں رہنے والی تھی۔ ثروت بیگم کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً ہسپتال پہنچی اور انہوں نے عنایت کو اکیلے میں پکڑ لیا۔ دیکھو لڑکی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عریس ہوش میں آ کر تمہیں گلے لگائے گا؟ وہ تم سے نفرت کرتا تھا، یاد ہے نا نکاح کے وقت اس کا رویہ اور سہاگ رات؟ وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اپنے دادا جان کی وجہ سے مجبور تھا۔ اب اگر اس نے ہوش میں آتے ہی تمہاری منحوس شکل دیکھ لی تو اسے صدمہ پہنچے گا اور وہ دوبارہ کوما میں جا سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کے صدمے سے بچانا ہے۔ عنایت کا دل یہ سن کر ٹوٹ گیا۔ اسے عریس کی وہ بے رخی اور سرد مہری یاد آ گئی جو اس نے نکاح اور رخصتی کے وقت برتی تھی۔ اس کے دماغ میں خالہ کی باتیں زہر کی طرح پھیلنے لگی کہ واقعی عریس تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، کہیں میری وجہ سے اسے کچھ ہو نہ جائے۔ خالہ نے آخری وار کیا، اگر تم واقعی اس کی زندگی چاہتی ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی منحوسیت کو اس سے دور لے جاؤ، ورنہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ عنایت کے پاس عریس کی زندگی کی خاطر قربانی دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی اور حسرت بھری نگاہوں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھا۔ میں جا رہی ہوں عریس، تاکہ آپ جی سکیں۔ اس نے حیدر کو ایک میسج کیا کہ عریس کا خیال رکھنا، مجھے جانا ہوگا، اور پھر اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے عریس کی زندگی سے نکل گئی۔ حیدر ان دنوں کسی ضروری کام سے شہر سے باہر تھا۔ اسے میسج تو ملا مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے جواب نہ دے سکا اور ان دنوں اسپتال بھی نہیں آ سکا، اسی لیے وہ عنایت کو روک نہ سکا۔ عریس کو جب مکمل ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے نرس اور ڈاکٹرز تھے۔ اس نے مدھم آواز میں پکارا، دادا جان۔ دادا جان کہاں ہے؟ ثروت بیگم جو وہیں موجود تھی انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے عریس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، دادا جان تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ تمہارے ایکسیڈنٹ کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ عریس کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوں۔ اسے دادا جان سے کی گئی آخری ملاقات یاد آئی جب وہ اس سے ملے تھے اور اسے دعائیں دے رہے تھے، نئی زندگی کی اور سمجھا رہے تھے۔ اس کا دل جلنے لگا۔ میں نے دادا کو آخری وقت میں سکھ نہیں دیا، میں ان کا قاتل ہوں۔ وہ چیخا اور رونے لگا، پچھتاوے کی آنکھ سے اسے جھلسا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا، مگر ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں 2 دن اور یہاں رہنا ہوگا۔ اس دوران وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا عنایت کے بارے میں۔ 2 دن بعد جب وہ گھر آیا تو دادا کے بنا ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا۔ تبھی خالہ جان چاپلوسی کرتے ہوئے ہاتھ میں سوپ پکڑے اس کے پاس آئیں۔ تب اس نے سنبھل کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو ثروت بیگم نے موقع غنیمت جانا اور زہر گھول دیا۔ بیٹا، اس لڑکی کا نام مت لو، وہ تو بڑی بے وفا نکلی۔ اسی دن ہی بھاگ گئی تھی جب تم ہسپتال پہنچے۔ وہ تمہارے دوست حیدر کے ساتھ اکثر ہنستی بولتی نظر آتی تھی، پھر اچانک سے اسی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، اس نے تمہارے دادا کو بھی دھوکہ دیا۔ عریس کی مٹھی بھیج گئی، حالانکہ اس نے عنایت کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر آخر کو وہ اس کے نکاح میں تھی اور ایک دن کی بیوی تو رہی تھی۔ اس کے دل میں عنایت کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اسے لگا اس لڑکی نے اس کے دادا کو دھوکہ دیا اور اسے موت کے منہ میں دھکیل کر اس کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، عریس نے قسم کھائی۔ میں اب صرف دادا کے بزنس کو سنبھالوں گا اور اپنے دل سے ہر جذبے کو نکال دوں گا۔ اب میں دادا کی اس خواہش کو پورا کروں گا جو ان کے جیتے جی نہ کر سکا۔ وقت کا پہیہ اپنی بے رحم رفتار سے گھومتا رہا اور پلک جھپکنے میں 3 سال کا طویل اور کٹھن عرصہ بیت گیا۔ ان 3 سالوں نے جہاں موسموں کے رنگ بدلے، وہیں انسانوں کی فطرت اور شخصیتوں کو بھی اکثر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ عریس شاہ جو کبھی راتوں کو کلبوں کی رونق ہوا کرتا تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف عیاشی، لاپرواہی اور اپنی منمانی کرنا تھا، اب وہ ماضی کا ایک دھندلا اور مٹا ہوا عکس بن چکا تھا۔
دادا جان کی ناگہانی موت اور اپنی ہی کوتاہیوں کے احساس نے اسے پچھتاوے کی بھٹی میں تپا کر کندن کر دیا تھا۔ اب وہ ملک کا سب سے بڑا اور کامیاب بزنس ٹائکون بن چکا تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے کاروباری حریف کانپتے تھے۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی شرارتی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی اور روب تھا جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ جم جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے 3 سالوں میں خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا تھا کہ اسے دن رات کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ عورت ذات سے اسے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عورت صرف دھوکہ اور فریب کا نام ہے، بالکل اس لڑکی عنایہ کی طرح جس نے اس کے دادا کو مارا اور اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت اس کے گمان سے کتنی مختلف ہے۔ لوگ اب اسے دی عریس شاہ کے نام سے جانتے تھے، جو رحم کرنا نہیں جانتا تھا اور جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ اکیلا ہی اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، جس کے پاس دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ تھا سوائے سکون کے، جو اس سے روٹھ چکا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک دوسرے کونے میں واقع ملک کے سب سے بڑے عالیشان 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں چہل پہل عروج پر تھی۔ عملہ الرٹ کھڑا تھا، کیونکہ آج وہاں ایک بہت بڑی بزنس ڈیل اور کانفرنس کے لیے خود عریس شاہ تشریف لا رہے تھے۔ عنایہ جو اب اس ہوٹل کی سب سے قابل اور محنتی مینیجر بن چکی تھی، وہ اسٹاف کو ہدایات دے رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں عنایہ نے خود کو سمیٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے دادا دادی کی خدمت کرتی اور پوری لگن سے نوکری کرتی تاکہ ان کا پیٹ پال سکیں۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک وقار اور سنجیدگی بھی تھی۔ اس نے کبھی پلٹ کر اپنے ماضی کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جسے وہ بھول جانا چاہتی تھی، حالانکہ اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی عریس کے لیے دعا نکلتی تھی۔ اچانک ہوٹل کے مین گیٹ پر ہلچل ہوئی اور کالی گاڑیوں کو ایک شاہانہ قافلہ آ کر رکا۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور عریس شاہ باہر نکلا تو فضا میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر مہنگا کالا چشمہ جمائے اور کلائی پر رولیکس گھڑی باندھے، وہ کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسی شاہانہ تمکنت اور لاپرواہی تھی کہ لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ عنایہ جو استقبال کے لیے پھولوں کا گلدستہ تھامے کھڑی تھی، جیسے اس کی نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ یہ وہی تھا عریس شاہ، اس کا شوہر، جس کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ عریس چلتا وہ سیدھا اس کے سامنے آیا اور اپنا چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ عریس نے اسے نہیں پہچانا، کیونکہ اس نے تو کبھی عنایہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر عنایہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کر جائے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ویلکم سر، عنایہ نے بمشکل اپنے خشک لبوں سے کہا۔ عریس نے سرسری انداز میں اسے دیکھا، مگر پھر اس کی نظریں عنایہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اسے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت محسوس ہوئی، جو اس کے لیے بہت نئی بات تھی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں اسے ایک انجانا سا خوف نظر آیا، جس نے عریس کو چونکا دیا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے گلدستہ تھاما اور آگے بڑھ گیا، مگر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا، جو اسے خود بھی عجیب لگا۔ عریس کا اس ہوٹل میں قیام 3 سے 4 دن کا تھا، اور یہ دن عنایہ کے لیے کسی آگ کے دریا سے گزرنے کے مترادف تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ عریس کے سامنے نہ آئے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عریس کو اس سادہ سی مینیجر لڑکی میں ایک مقناطیسی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ عنایہ کی جھکی ہوئی پلکیں اور گھبرایا ہوا انداز اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر عنایہ کے کام میں کیڑے نکالتا، کبھی روم سروس لیٹ ہونے کی شکایت کرتا تو کبھی کھانے میں نقص نکالتا تاکہ وہ اس کے سامنے آئے۔ دوسرے دن جب عنایہ اس کے کمرے میں سروس چیک کرنے آئی تو عریس صوفے پر بیٹھا فائل سیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں عنایہ کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ مس،
کیا نام ہے آپ کا؟ عریض نے اچانک اپنی بھاری اور روبدار آواز میں پوچھا تو عنایہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ عنایہ سر، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ عریض اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ عنایہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ عریض اس کے اتنا قریب آ گیا کہ عنایہ کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی جو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ تمہارے کام میں بہت خامیاں ہیں مس عنایہ، نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے عریض نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر تمہاری ان آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر ہے۔ کس سے ڈرتی ہو؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ عنایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس اپنا کام کر رہی ہوں۔ عریض نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش عنایہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عریض کا دل کر رہا تھا وہ اس لڑکی کے راز کو جانے، وہ کیوں اس کی طرف کھنچ رہا ہے۔ یہ کشش اسے بے چین کر رہی تھی۔ تیسرے دن عریض کی بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ انجان لڑکی اس کے اعصاب پر کیوں سوار ہے۔ اس نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلا کر عنایہ کی مکمل ہسٹری اور فائل منگوائی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا یہ لڑکی کون ہے۔ جب شام کو سیکرٹری نے فائل لا کر دی اور عریض نے اسے کھولا تو پہلے ہی صفحے پر نام پڑھ کر اس کے دماغ میں جیسے ایٹم بم پھٹا ہو، عنایہ سکندر والسکندر حیات۔ یہ نام پڑھتے ہی عریض کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر گھوم گیا جب دادا جان نے بتایا تھا کہ وہ سکندر کی پوتی ہے۔ عریض کا خون کھول اٹھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی، یہ ہے وہ دغاباز اور مکار عورت جس نے میرے دادا کو مارا اور میرے دوست کے ساتھ بھاگ گئی، اور اب یہاں اتنی معصوم بن کر نوکری کر رہی ہے۔ عریض کی ساری کشش ایک پل میں شدید نفرت اور انتقام میں بدل گئی۔ اسے لگا عنایہ یہاں عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے اور اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے غصے سے فائل زمین پر پٹخی اور طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ عنایہ کے کیبن کی طرف بڑھا جہاں وہ بے خبر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ عنایہ اپنے آفس میں فائلز چیک کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور عریض اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس نے آتے ہی دروازہ لاک کیا اور عنایہ کی طرف بڑھا تو عنایہ گھبرا کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سر آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عریض نے میز کے گرد چکر کاٹا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو عنایہ کا نازک وجود عریض کے سخت سینے سے ٹکرایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ عریض نے اسے دیوار کے ساتھ دبا دیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ اس کی گرم اور غصے سے بھری سانسیں عنایہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو مسز عنایہ عریض شاہ؟ عریض نے دانت پیستے ہوئے کہا تو عنایہ کا رنگ اڑ گیا۔ عریض نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے دبوچا۔ کیسی ہو تم ہیں؟ اتنی معصوم شکل اور اندر سے اتنی مکار۔ تم نے میرے دادا کو مارا، مجھے موت کے منہ میں چھوڑا اور اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، اور اب یہاں شریف بن کر گھوم رہی ہو۔ عنایہ رو پڑی۔ نہیں عریض، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑیں، میرا بازو درد کر رہا ہے۔ عریض نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود سے بری طرح بھینچ لیا تھا۔ درد کا تمہیں کیا پتا جو تم نے مجھے دیا؟ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ عریض کا رویہ ظالمانہ تھا مگر اس کی قربت میں ایک عجیب سا جنون بھی تھا۔ وہ اس سے نفرت کر رہا تھا مگر اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اپنی باہوں میں مسل دے۔ اس کی نظریں عنایہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئی۔ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا مگر اس کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ عریض نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس جھکایا، اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ تم میری ہو عنایہ، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس جرم کی سزا تو تمہیں ملے گی، اور اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری قید میں رہو گی۔ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑ رہا تھا تو عنایہ کا جسم اکڑ گیا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر عریض کی پکڑ آہنی تھی۔ عریض، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ عنایہ نے روتے ہوئے التجا کی
مگر عریس نے اسے ایک جھٹکے سے دیوار پر دوبارہ پٹخا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جو آگ لگائی ہے اب تم خود اس میں چلو گی، میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عریس نے اسے ڈرایا اور غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عنایہ عریس کے اس رویے اور اس کے جنون سے بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عریس کی آنکھوں میں صرف انتقام ہے، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رکی تو عریس اسے نہیں چھوڑے گا اور اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور چوری چھپے دروازے سے ہوٹل سے نکل گئی۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور اپنے دادا دادی کو لے کر کسی نامعلوم جگہ پر منتقل ہونے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ وہ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسری طرف اگلی صبح عریس ہوٹل کی لابی میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ وہ عنایہ کو مزید تنگ کرنے اور اسے اپنی قید میں رکھنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عنایہ بنا بتائے غائب ہو چکی ہے تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ میٹنگ کینسل کر کے واپس آ چکا تھا اور اس نے عنایہ کا پتہ لگوایا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور وہ اس غصے اور جنون کی کشمکش میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ تبھی اس کے ملازم نے کسی کے آنے کی اسے اطلاع دی، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ غراتے ہوئے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی حیدر؟ وہ کل رات ہی بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ عریس میری بات سنو، صرف ایک بار، اس کے بعد تم جو سزا دو گے مجھے منظور ہوگی۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ خالہ نے تم دونوں کی زندگیوں میں کیا زہر کھولا ہے۔ عریس ہنسا، میری خالہ نے سچ بتایا تھا، تم دونوں کا چکر تھا، اور اب تم میری ماں جیسی خالہ کو بدنام کرنا چاہ رہے ہو۔ حیدر نے غصے سے اپنا موبائل نکالا اور عریس کے سامنے کر دیا، اپنی بکواس بند کرو اور یہ دیکھو، جسے تم بد کردار کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، تمہاری مسیحا تھی۔ یہ ویڈیو میں نے اس غرض سے بنائی تھی کہ تمہیں دکھا سکوں کہ تم زندگی کے کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہو اور بعد میں اپنی زندگی میں سدھار لا سکو۔ لیکن دیکھو، حیدر نے وہ ویڈیوز چلا دیں جس نے اسپتال میں بنائی تھی۔ ویڈیو میں عنایہ جائے نماز پر رو رو کر عریس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ عریس کے پاؤں دبا رہی تھی اور اسے ہوش میں آنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ حیدر نے چیخ کر کہا، جب تم کوما میں تھے نا اور تمہاری یہ نام نہاد خالہ تمہیں منحوس کہہ کر چھوڑ گئی تھی، تب اس لڑکی نے تمہاری گندگی صاف کی، تمہیں راتوں کو جاگ کر تمہاری خدمت کی۔ میں اپنے بزنس کے سلسلے میں باہر تھا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تم نے ایک ہیرے کو ٹھکرا دیا عریس، تم نے ظلم کیا۔ حیدر کے انکشافات اور وہ ویڈیوز دیکھ کر عریس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ 3 سال سے بد کردار سمجھ رہا تھا وہ بے گناہ اور پاکیزہ تھی۔ اس کے کانوں میں عنایہ کی سسکیاں اور اس کی معصوم صفائیاں گونجنے لگیں۔ اسے اپنی خالہ کی سازش اور اپنی اندھی نفرت پر شدید غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہیں لابی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک معصوم کو اتنا ستایا، میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، مجھے معاف کر دو یار۔ حیدر نے فوراً سے اسے کہا، معافی مجھ سے نہیں اپنی بیوی سے مانگو۔ عریس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھا اور بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا رخ اب عنایہ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا وہ اس کے پرانے محلے میں پہنچا، مگر جب وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ وہ لوگ تو کل رات ہی اپنا سامان لے کر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر عریس وہیں دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو پڑا، عنایہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا کی خاک ہی کیوں نہ چھاننی پڑے، میں تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ عنایہ کے گھر کا پتہ لگانے میں سے اسے 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح وہاں بھاگا اور اپنی گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑا لے گیا۔ اس کا رخ سیدھا عنایہ کے اس کرائے کے گھر کی طرف تھا جہاں وہ پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی تھی۔ عریس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو جاری تھے۔ اسے بار بار عنایہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے اتنا ذلیل کیا،
جب اس محلے میں پہنچا اور گاڑی عنایت کے گھر کے باہر روکی تو وہاں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ عریض نے پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ بیٹا وہ لوگ تو بہت پریشان تھے اور کل رات ہی انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ آج صبح سویرے وہ بس اڈے کی طرف گئے ہیں، شاید شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عریض کو لگا کہ اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی موڑی اور بس ٹرمینل کی طرف بھگا دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ راستے میں وہ مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے میری محبت سے محروم مت کرنا، مجھے معافی کا ایک موقع دے دے۔ وہ ٹریفک سگنلز توڑتا ہوا بس اڈے پر پہنچا جہاں مسافروں کا ہجوم تھا اور شور و گل عروج پر تھا۔ عریض گاڑی چھوڑ کر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ اس کی نظریں ہر طرف عنایت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا 3 پیس سوٹ شکن زدہ ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی بزنس ٹائکون کے بجائے کوئی لٹا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ وہ ہر پلیٹ فارم پر بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں بینچ پر بیٹھے عنایت اور اس کے دادا دادی پر پڑی جو اپنے پرانے سامان کے ساتھ بس کا انتظار کر رہے تھے، اور عنایت سر جھکائے رو رہی تھی۔ عریض ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف بھاگا اور جاتے ہی عنایت کے قدموں میں گر گیا۔ عنایت جو اپنے آنسو پہنچ رہی تھی اپنے پیروں میں کسی کو گرتا دیکھ کر ہڑ بڑھا کر کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے عریض کو دیکھا تو اس کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ عریض بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اس نے عنایت کے پاؤں پکڑ لیے۔ عنایت مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، میں اندھا ہو گیا۔ مجھے حیدر نے سب سچ بتایا کہ تم نے میری خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، میں تم پر شک کیا، تم نے تو میری زندگی بچائی اور میں نے تمہارے ہی ساتھ اتنا ظلم کیا، مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہاری ساری زندگی سنوار دوں گا۔ عنایت حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے دادا دادی بھی عریض کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ عنایت نے تڑپ کر اپنا پیر پیچھے کیا اور روتے ہوئے بولی، اب بہت دیر ہو چکی ہے عریض صاحب، آپ نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے، آپ نے مجھے ذلیل کیا ہے، بس آپ کے معافی کے 2 لفظ بول دینے سے وہ سب کچھ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بس آنے والی ہے، ہمیں جانے دے۔ عریض نے تیزی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور جنونی انداز میں بولا، ہرگز نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اگر تم گئی تو میری لاش پر سے گزر کر جاؤ گی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے مگر اب میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ دادا جی دادی جی آپ لوگ گواہ ہیں نا، میں عنایت کو رانی بنا کر رکھوں گا، بس اسے مجھے دے دیں۔ عریض کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور التجا تھی کہ عنایت کے دادا کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے عنایت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی اسے معاف کر دو، اس کی آنکھوں میں سچائی ہے اور اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عنایت نے روتے ہوئے چہرہ پھیر لیا مگر عریض نے اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عنایت نے عریض کے محل نما گھر میں جانے سے صاف انکار کر دیا، اسی لیے عریض انہیں لے کر واپس اسی کرائے کے چھوٹے سے گھر میں آ گیا جہاں عنایت رہتی تھی۔ عریض نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک عنایت اسے دل سے معاف نہیں کرے گی اسے اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا بلکہ یہیں رہ کر اسے منائے گا۔ گھر پہنچ کر عریض نے اپنا کوٹ اتارا اور آستینیں چڑھا لی۔ وہ عنایت کے پیچھے پیچھے کچن میں گیا اور پانی مانگا تو عنایت نے اسے پانی کا گلاس دیا اور طنزی انداز میں بولی، عریض صاحب یہ گھر آپ کے معیار کا نہیں ہے، یہاں نہ اے سی ہے اور نہ ہی نرم بستر، یہ چھوٹا سا کمرہ آپ کو کاٹ کھائے گا، بہتر ہے آپ اپنے محل میں واپس چلے جائیں۔ عریض نے پانی پی کر گلاس رکھا اور عنایت کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرا سکون اب کسی محل میں نہیں بلکہ تمہارے قدموں میں ہے عنایت، تم جہاں رہو گی میں وہیں رہوں گا، چاہیے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ عنایت نے منہ پھیر لیا اور اپنے کام میں لگ گئی مگر دل ہی دل میں وہ عریض کی عاجزی اسے ذرا سی پسند آئی تھی۔ دادا اور دادی بھی عریض کا یہ روپ دیکھ کر خوش تھے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اگلے چند دن عریض نے عنایت کے ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر محلے کی دکان سے ناشتہ لاتا، گھر کی صفائی کرتا اور دادا دادی کی دوائیاں لا کر دیتا مگر عنایت ابھی بھی پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اسے تڑپانا چاہتی تھی تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے اس کے دل کو کتنی بری طرح دکھایا ہے۔ ایک شام گھر میں سناٹا تھا۔ دادا اور دادی کسی قریبی مزار پر دعا کے لیے گئے ہوئے تھے اور گھر پر صرف عنایہ اور عریس تھے۔ عنایہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے بال بے ترتیب جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ عریس جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا، دبے پاؤں کچن میں داخل ہوا۔ عنایہ کی کمر اس کی طرف تھی اور وہ پوری قوت سے آٹا گوندنے میں مگن تھی۔ عریس دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ گیا اور اچانک اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے عنایہ کو پیچھے سے جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس لے آیا۔ عنایہ بری طرح چونک گئی اور اس نے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر عریس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ نے گھبرا کر کہا اور اپنی کونھی اس کے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی، مگر عریس نے اس کی کمر کو مزید بھینچ لیا۔ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر۔ عریس کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی عنایہ کے کاندھے پر ٹکا دی، اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ عنایہ کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور اس لیے وہ عریس کو دھکا بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ عریس نے شرارت سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عنایہ کے آٹے والے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا تو عنایہ کا سانس رک گیا۔ عریس پلیز ہٹ جائیں، مجھے غصہ آ رہا ہے، عنایہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر عریس پر تو عشق کا بہت سوار تھا۔ اس نے عنایہ کو اپنی طرف گھمایا اور اب اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ عنایہ کی پشت کچن کے کاؤنٹر سے لگی ہوئی تھی اور عریس اس پر جھکا ہوا تھا۔ عریس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی، ابھی بھی ناراض ہو میری جان؟ کب تک تڑپاؤ گی اپنے اس دیوانے کو؟ دیکھو میں تمہارے عشق میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ عریس نے اپنا گال عنایہ کے آٹے والے ہاتھ سے رگڑ دیا، جس سے اس کے چہرے پر آٹا لگ گیا۔ پھر اس نے وہی آٹا اپنی ناک سے عنایہ کی ناک پر مل دیا۔ اب تو مان جاؤ نا، دیکھو ہم دونوں ایک رنگ میں رنگ گئے۔ عنایہ نے عریس کی آنکھوں میں وہ بے پناہ محبت دیکھی تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ عریس نے جھک کر اس کی گردن پر ایک شدید اور پیار بھرا بوسہ دیا، جس سے عنایہ کی ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور عریس کو زور سے دھکا دیا۔ دور رہے مجھ سے عریس صاحب۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ 2-4 میٹھی باتیں کریں گے اور میں سب بھول جاؤں گی؟ اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی میں۔ عریس پیچھے ہٹ گیا اور مسکرا کر ہاتھ اٹھا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا عنایہ، جب تک تم نہیں کہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر میں تمہیں منا کر ہی رہوں گا۔ عنایہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، مگر اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اگلے دن عریس صبح سویرے تیار ہو گیا اور عنایہ کے پاس آیا۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ عنایہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ عریس کا چہرہ سنجیدہ تھا، ایک بہت اہم کام باقی ہے، چلو میرے ساتھ۔ عنایہ خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ایسے گھر کے سامنے رکی جس کو عنایہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ عریس کی خالہ کا گھر تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عریس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت عنایہ، آج تو حساب چکانے کا دن ہے۔ اسے لے کر اندر داخل ہوا تو ثروت بیگم لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عریس کو دیکھ کر خوشی سے اٹھی، ارے عریس بیٹا تم؟ مگر جب ان کی نظر عریس کے ساتھ کھڑی عنایہ پر پڑی تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ عریس نے عنایہ کا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور خالہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ جان، میں یہاں آپ سے ملنے نہیں آیا بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے میری زندگی برباد کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے ایک پاکیزہ لڑکی پر تہمت لگائی، میرے دادا کو دھوکہ دیا اور مجھے اندھیرے میں رکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ثروت بیگم نے بولنا چاہا مگر عریس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس ایک لفظ نہیں، آج آپ اس لڑکی سے معافی مانگیں گی جسے آپ نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ ہیں۔ ثروت بیگم عریس کا غصہ دیکھ کر کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عریس کیا کر سکتا ہے۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور عنایہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو عنایہ، میں بہک گئی تھی۔ شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ عنایہ نے ایک نظر عریس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے عزت اور فخر نظر آیا۔ اس نے خالہ کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ صرف خاموش رہی۔
ایک ایسا الزام جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کے لیے ان کو معاف کر دینا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے نفرت بھی نہیں تھی۔ عریض نے عنایہ کا ہاتھ تھاما اور فخر سے بولا، آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ میری بیوی اور میری عزت ہے، اور جو اس کی عزت نہیں کرے گا وہ میری زندگی میں نہیں رہ سکتا۔ وہ عنایہ کو لے کر وہاں سے نکلا تو عنایہ کو لگا کہ اس کے کاندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ عریض نے اسے وہ مقام دیا ہے جس کی وہ حقدار تھی۔ خالہ کے گھر سے واپسی پر عریض عنایہ کو سیدھا اپنا شاہ ولا لے آیا، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ دادا اور دادی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ گھر پہنچ کر عریض نے عنایہ کو کہا، آج سے یہ گھر اور یہ زندگی تمہاری ہے۔ عنایہ مسکرا دی، شاید یہی اس کا خاموش اور پیارا سا اعتراف محبت تھا۔ رات کا وقت تھا اور موسم نے بھی کروٹ لی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عنایہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ اچانک بجلی کی زوردار کڑک کے ہی پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اندھیرا چھاتی عنایہ تھوڑا سا گھبرا گئی اور سکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عریض جو اسی موقع کا منتظر تھا فوراً سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی جس کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ عنایہ نے عریض کو دیکھا تو جھکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ عریض، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ کیوں چلی گئی؟ عریض نے موم بتی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور عنایہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ڈرو مت میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں کبھی اندھیروں میں نہیں چھوڑوں گا۔ عریض نے اس کے بالوں کو سہلایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عریض نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا، مجھے ایک موقع دے دو عنایہ، میں ساری زندگی تمہارے ہر آنسو کا حساب اپنی محبت سے دوں گا، بس مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ عنایہ جو پہلے ہی اس کی محبت اور پچھتاوے کو دیکھ چکی تھی، اب مزید مزاحمت نہ کر سکی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر عریض کے سینے پہ رکھ دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا عریض، کیونکہ میں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ عریض نے بے یقینی اور خوشی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو چوم لیا۔ یہ بارش والی رات ان دونوں کے ملاپ کی گواہ بن گئی۔ دونوں کے درمیان موجود تمام شکوے اور غلط فہمیاں بارش کے پانی کی طرح بہہ گئی۔ عنایہ نے مانتے ہی عریض کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے عنایہ کو گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ پیک تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ عنایہ نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت سیاہ رنگ کا نائٹ گاؤن تھا جو بہت بولڈ اور اسٹائلش تھا۔ عنایہ اسے دیکھ کر شرما گئی، مگر عریض کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے انکار کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ باتھ روم میں جا کر تیار ہوئی تو جب باہر نکلی، عریض کی سانسیں تھم گئی۔ وہ کھلے بالوں اور سیاہ لباس میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عریض دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں عنایہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آج کی رات ہمارے ملن کی رات ہے عنایہ، آج کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اس نے جھک کر عنایہ کے کاندھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا جس میں سالوں کی جدائی کا درد اور محبت کی مٹھاس تھی۔ عنایہ نے اپنے بازو عریض کے گلے میں ڈال دیے اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ عریض نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کو مدہوش کر رہی تھیں اور اس کے ہاتھ عنایہ کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو ٹٹول رہے تھے۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عریض نے عنایہ کو وہ تمام محبت اور خوشیاں دی جس کی وہ منتظر تھی۔ یہ انتہائی شدید اور جذباتی میلاب تھا جس میں دو روحیں ایک ہو گئی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن تک وہ ایک دوسرے کی باہوں میں رہے اور یہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین یادگار بن گئی۔ اب ان کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں تھی، صرف عشق تھا، جنون تھا اور ایک خوبصورت مستقبل تھا جو ان کا منتظر تھا۔